बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा एक परसेप्शन बनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत के हालात ठीक नहीं हैं, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद जा सकती है। ये बातें भी की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ को हटा के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा, कभी क्या। और एक जो और चीज़ है वो ये है कि फैसल वोडा, आपको पता है कि वो किसके तर्जमान हैं और वो हुकूमत से अबव हैं, और हुकूमत में किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो फैसल वोडा के सामने चूँ चना भी कर सके। और जो वो नून लीग की मट्टी पलीत करते हैं, जो वो नून लीग वालों की छित्रौल करते हैं, नून लीग के किसी एक बंदे की भी औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है कि वो फैसल वोडा को जवाब दे सके, क्योंकि नून लीग वालों को अपनी हैसियत और औकात का अच्छी तरह पता है कि उनकी हैसियत और औकात क्या है। और उनको इस बात का पता है कि अगर उन्होंने फैसल वोडा को कुछ कहा तो फिर उनके जो भी फॉर्म 47 वाला है उसकी सीट जा सकती है, और जो कोई फॉर्म 47 वाला है जो इलेक्शन लड़े बगैर वज़ीर या मुशीर बना हुआ है, तो उसका मसला ये है कि उसके जो स्कैंडल्स हैं, जो वो करप्शन लूट मार कर रहा है, वो सामने आने शुरू हो जाएगा। कोई ना कोई और उसकी जो वारदातें हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए फैसल वोडा को हुकूमत में से कोई भी जवाब देने की जुर्रत नहीं करता, और ना ही इतनी इनकी हैसियत और औकात है इस पूरी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो। अच्छा, फैसल वोडा जो है वो कभी मौलाना फजल रहमान से जाके मिलते हैं, कभी बिलावल से जाके मिलते हैं, और कभी वो जाके मिलते हैं MQ वालों को। तो ये मामला और माजरा क्या है? देखें, PTI के अंदर जो लोग हैं, जो PTI के अंदर PTI की जो क़यादत है बाहर, देखें PTI की एक बात जहन में आपने रखनी है कि जब भी हम कहते हैं ना कि PTI की क़यादत बाहर, तो उससे मुराद 5 लोग होते हैं। इस वक्त PTI की फैसला साजी 5 लोगों के हाथ में। नंबर 1 वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन है। नंबर 2 सेक्रेटरी जनरल जो उमर अयूब साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान राजा साहब, फिर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, और सेनेट में शिबली फराज साहब, और 5वें हैं अली अमीन गंडापुर साहब CMKP के। ये 5 हैं फैसला साज PTI में, जिन्होंने फैसले करने होते हैं। इन 5 ने मिलकर फैसले करने होते हैं। ये है PTI के फैसला साज। अच्छा, ये जो PTI के 5 फैसला साज हैं, ये 5 के 5 जो हैं ये फाइनल कॉल के अगेंस्ट थे, और ये 2 वजूहात से अगेंस्ट थे। इनमें से कुछ ये समझते थे कि इट्स टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है, टाइम कम है, और ये कहते थे कि MNAs MPs और हमारे टिकट होल्डर्स कह रहे हैं कि जनाब अभी टाइम और दें, मज़ीद दें, और इतने जल्दी नहीं हो सकता। इनमें से कुछ तो जो हैं वो इस वजह से ख़िलाफ़ थे कि टाइम बहुत कम है और इमरान खान साहब को मज़ीद टाइम देना चाहिए। और इनमें से कुछ जो हैं वो ये समझते थे कि हमें ये फाइनल कॉल करनी ही देनी नहीं चाहिए, हमें ये मार्च करने नहीं चाहिए, और हमें बातचीत के ज़रिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने चाहिए। और इन 5 में से एक बहुत अहम शख्सियत का ये दावा है कि 23 तारीख को हमारे एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात जो हैं वो तय हो गए थे, और उनका ये कहना है कि 23 को एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे मामलात ये तय हुए थे कि 15 अगर हम फाइनल कॉल वापस ले लें तो 15 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वो शख्सियत, इन 5 में से एक शख्सियत ये समझती है कि हमें फाइनल कॉल वापस ले लेनी चाहिए थी जब हमारी एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई थी, लेकिन इमरान खान ने इस डील को मुस्तरद कर दिया। और ज़ाहिर इमरान खान जो है वो अपने से ज़्यादा चाहते हैं कि जो बेगुनाह कैदी हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में 85 लोग, जिनमें हैदर मजीद भी हैं, जिसमें हसन न्याजी भी हैं, जिसमें मतलब बहुत से बेगुनाह पाकिस्तान के शहरी हैं, जिसमें एक वो भी है जिसके वालिद साहब की कल डेथ हुई, और बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल वो जिस तरह से उस नौजवान को लाया गया अपने वालिद के जनाजे में, वो बड़ी एक तकलीफ दे एक सूरत हाल है। तो इमरान खान साहब उनकी रिहाई पहले चाहते हैं, अपनी रिहाई से ज़्यादा उनकी रिहाई की उनको फ़िक्र है। तो इमरान खान साहब ने ये डील मुस्तरद कर दी। अब 24 नवंबर हुआ, और 24 नवंबर को आपने देखा कि इनमें से यानी अली अमीन गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब तो थे, बाकी आपको नहीं उस तरह से कोई एक्टिव नज़र आया। अच्छा, अब ये हुआ कि हो गया 26 नवंबर, बहुत बड़ा सान्या हो गया, बेगुनाहों की जानें चली गईं और सीधी गोलियां मारी गईं। अब हुकूमत के लिए बहुत मसला बन गया। हुकूमत के लिए मसला ये बन गया कि पूरी दुनिया के अंदर शोर पड़ गया, और इसका क्रेडिट जो है वो जाता है 3 लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। एक उन मीडिया के नुमाइंदों को जाता है, डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को जाता है जो वो वहाँ पर डी चौक और उसके अतराफ़ में मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ से रिपोर्ट किया। एक क्रेडिट उनको जाता है। अच्छा, उसमें कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं। चैनल्स ने तो खबरें नहीं चलाई, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे ये खबरें जारी की। किसी का अपना ट्विटर अकाउंट है, किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, और कुछ ऐसे भी हैं
جنہوں نے خود تو کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے کہا کہ یار ہم تو یہ نہیں کر سکتے, ہماری نوکری چلی جائے گی, لیکن یہ وہاں پر ہوا ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ جب وقت آئے گا اس ملک کے اندر اگر کبھی آئین اور قانون کی حکمرانی کا آغاز ہوا اور اس ملک کے اندر جبر اور بربریت کا خاتمہ ہوا تو ہم گواہی دیں گے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. بہت سے ایسے عینی شاہدین ہیں جو خاموش ہیں, جو آف کیمرہ تو بتا رہے ہیں لیکن کیمرے پہ ابھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو ایک ان کو کریڈٹ جاتا ہے, دوسرا ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی اسی میں آپ شامل کریں جو ویڈیوز بنا رہے تھے, اور دوسرا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. اور پھر تیسرا انٹرنیشنل میڈیا کے وہ نمائندے جو پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں جنہوں نے اس واقعے کو کور کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب گولی چل جاتی ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ سفارتکار یہ باتیں کر رہے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں وہ بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ گولیاں چلی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں. اچھا, اب حکومت کے اوپر اور پاکستان کے پورے نظام کے سر پہ بن آئی جب انٹرنیشنلی بہت ہائی کریٹ ہو گئی اور یہاں تک باتیں ہونے لگ گئیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں, خوفناک چیزیں پاکستان کے لیے ہو سکتی ہیں, جس طرح سے پرامن مظاہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو پھر پی ٹی آئی کے چابی والے کھلونوں کو مینیج کیا گیا اور ان چابی والے کھلونوں کو مینیج کر کے کہا گیا کہ آپ نے ایف آئی آرز نہیں کروانی, اور انہوں نے ایف آئی آرز نہیں کروائیں. یعنی 26 کا یہ واقعہ ہے اور آج 9 دسمبر گزر گئی ہے, یعنی 15 دن تقریباً گزر گئے ہیں اس واقعے کو, لیکن تحریک انصاف نے ابھی تک جو ہے وہ جو ایف آئی آرز ہیں وہ نہیں کروائیں, کوئی قانونی کارروائی نہیں کی اور کوئی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا. یہ اسلام آباد کے ہاسپٹلز کی بات کروں, پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کوئی کسی ہاسپٹل میں نہیں گیا. پی ٹی آئی کی قیادت میں سے کسی نے, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے, چاہے وہ پیمز ہو, پولی کلینک ہو, سی ڈی ہاسپٹل ہو, وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے حصول کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دی, سیف سٹی کیمروں کی فوٹیج کے لیے کوئی اپلیکیشن نہیں دی, عدالتوں سے کوئی رجوع نہیں کیا, لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے عدالتوں سے رجوع نہیں کیا, عدالتوں سے یہ رجوع نہیں کیا کہ ہمارے کتنے کارکنان گرفتار ہیں, کوئی تھانوں میں نہیں گیا, مطلب کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے ایک چیز بھی نہیں کی سوائے اس ایف آئی آر کی درخواست کے جو انیس ستی کے کزن نے دی ہے اور جس کو میاں علی شفاق جو ہیں ان کے وکیل ہیں. پی ٹی آئی کی پوری لیگل ٹیم, اور آپ دیکھیں نا ٹویٹر پہ بڑا اچھا کسی نے لکھا ہوا تھا, شاید سبھی کاظمی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ساری پارٹی وکیلوں کے پاس ہے لیکن کسی وکیل کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ, اور یہاں تک کہ 2-3 وکیل رہنماؤں کو کہا گیا پی ٹی آئی کے کہ آپ انگلش میں پریس کانفرنس کریں, تینوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں, ایک ریڈی ہو گئے, تھوڑی دیر بعد انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی مجھے کال آ گئی ہے اور میں نے اگر انگلش میں پریس کانفرنس کی تو میں اٹھایا جاؤں گا, ریلی سوری میں نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اب ظاہر ہے ایک دباؤ آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لیڈرز نے ایک ماحول بنا دیا ہے, وہ یہ کہنا شروع ہو گئے مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے کہ جناب وہ 26 نومبر کی وجہ سے بہت کام حکومت کا خراب ہو گیا, بہت دباؤ آ گیا حکومت پہ اور اداروں پہ, اور دوبارہ ہماری بات چیت جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور اسی لیے ہم ایف آئی آرز نہ تو کروا رہے ہیں نہ ہم کروائیں گے. اور ایک فرضی سی ایک پیٹیشن, اب دباؤ بہت زیادہ آ گیا تو ایک فرضی سی پیٹیشن شاید کر دی جائے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور کوئی کسی طرح کی قانونی کارروائی, بیرسٹر گور صاحب ہوں, سلمان اکمل راجہ صاحب ہوں, عمر ایوب صاحب ہوں, شبلی فراز صاحب ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, کسی طرح کی کوئی قانونی کارروائی اب تک یہ لوگ نہ شروع کر سکے ہیں, نہ یہ کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں. جو ایک آدھ چیز کی بھی جائے گی وہ ایک ڈرامہ ہوگا, بس ایک لوگوں کی آنکھوں میں دھوکہ ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس وقت تک یہ صورتحال ہے کہ پیسے کی ویلیو یہ ہے کہ جب میں الیکشن جیت کے ریونیو کا منسٹر بنا تو میری والدہ کو اس وقت کینسر جو ہے وہ ان کا پتہ چلا کہ کینسر ہے, ان کو لاسٹ اسٹیج پہ ہے. میں اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار تھا, ساری جائیداد کا پیسہ لگانے کو تیار تھا اس کے اوپر, اور فوراً پتہ چلا الیکشن کے فوراً بعد میں نے دنیا کے ہر بڑے ہاسپٹل میں ٹیسٹ بھیجے, انہوں نے کہا یہ اب لاسٹ اسٹیج ہے اور یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو پیسے کی جتنی ویلیو نہیں ہے, یہ وہ پیسہ ہے جو میرے باپ دادے کا میں لگانے کے لیے تیار تھا, اس کے اوپر کوئی کام نہیں آیا وہ میرے. آج بھی میں اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں, کوئی میری ماں واپس کر سکتا ہے؟ کوئی میرا وہ والد جو اس سسٹم کے خلاف لڑتا رہا, کیونکہ ہم تو مفرور تھے, اور وہ لڑتا رہا. جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا, جس صبح میرا اعلان ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا. یہ ساری جائیداد میں کرسی میں دینے کو تیار ہوں. آپ آج کوئی مجھے اپنا والد واپس دے سکتا ہے؟ تو جب میری ماں مجھے نہیں مل سکتی, میرا وہ والد مجھے نہیں مل سکتا,
جب میری وہ خواہشات مجھے نہیں مل سکتی ہیں اس پیسے سے، تو خدا کے لیے پیسے کے بجائے برکت اور سکون مانگو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیسے میں برکت ہے وہ نہایت ہی خوشحال ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پیسے میں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوشحال تو چھوڑ دیں، سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے ان کی زندگی میں، ایک لمحہ سکون کا زندگی میں نہیں ہے۔ تو آپ کو سکون چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ پھر ایک تو ہو گئی یہ آپ کی فائنینشیل کرپشن، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اس میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، 2 روپے ریکوری بھی کر لی ہے، 44% جو ماشاءاللہ یہ حکومت آنے کے بعد ہمارا ریونیو بڑھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریونیو بڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہیں سے وہ چیز نکل نہیں رہی تو آ کے جمع ہو رہی ہے نا سرکار کے خزانے میں، اس پہ تو کام ہو رہا ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ اب آپ آئے مورل کرپشن پہ۔ اصل وجہ یہ ہے جو مورلی میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو میں ہر طرح کا غلط کام کروں گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ادھر ملاوٹ کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شاید میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں اور شاید میں بہت بڑا جنتی ہوں گا۔ وہ جنت میں عظیم لوگ ہوں گے خدا کے لیے، جنت میں جو لوگ ہوں گے نا وہ حوروں والے نہیں ہوں گے کہ مجھے حورے، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ دودھ کی نہریں تو میں دودھ پیوں گا، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ میں نے اس دنیا میں شراب نہیں پی تو وہاں میری شراب کی نہریں ہوں گی تو وہاں پہ الاؤڈ ہے تو میں شرابیں پیوں گا۔ وہ خدا کے لیے جنت میں عظیم لوگ ہوں گے، ان چیزوں سے بالا تر ہوں گے، حوروں سے، دودھ کی نہروں سے، عیاشیوں سے بالا تر اس سوچ کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے نکل چکے ہوں گے، جن کا ذہن، جن کا دماغ، جن کی سوچ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان بناتے ہوئے میں دی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ تو اگر آپ نے جنتی بننا ہے، اس جہان میں بڑے درجات دینے ہیں، تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے، اور جو مجھے نہیں ملنی وہ بھی اللہ کے سوا مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اپنا ایمان مضبوط کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں لوگ جو ہے نا نوکریاں بکتی ہیں، وہ نوکریاں خرید کون رہا ہے؟ اپنے بچے کے لیے آپ خرید رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں تو کوئی بیچ رہا ہے، آپ خریدنا بند کر دیں بیچنا بند ہو جائیں گے لوگ۔ کیوں خریدتے ہیں آپ؟ یار بورڈ کے اندر میں حیران ہو گیا کہ بورڈ کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اچھے نمبر دلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ 2 زیادتی آپ کر رہے ہو، ایک تو اپنے بچے نے زیادتی کر رہے ہو آپ کہ آپ اس کو اس کام پہ لگا رہے ہو کہ آپ پیسہ دے کر اس کے نمبر بڑھا رہے ہو، اور ایک آپ ظلم اور جرم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ کہ جو اہل ہے اور آپ اپنے بچے کو پیسے دے کر اس کے اوپر لا رہے ہو۔ یہ 2 بڑے جرم آپ کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو اپنی نسل کے ساتھ بھی، اپنے بچے کے ساتھ بھی، اور قوم کے ساتھ بھی۔ چل رہا ہے کام، کون کر رہا ہے؟ یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں؟ وہ باہر سے کوئی نہیں آیا۔ اسرائیل دشمن ہوگا مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کام اسرائیل نہیں کر رہا، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں، یہ کام ہم خود کر رہے ہیں۔ اس پہ نہ اسرائیل پہ کوئی الزام لگا سکتے ہو، نہ امریکہ پہ لگا سکتے ہو، نہ انڈیا پہ لگا سکتے ہو۔ یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے، یا آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے، یا آپ کا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے، یا آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، یا میں ہوں یا آپ ہو۔ اس پورے نظام کے اندر جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم لوگ ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا۔ تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہیں، ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ہم یہ مان جائیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے، میں اویئر کر رہا ہوں۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنی ہے۔ لینے والا پیسے دے رہا ہے اس طرح کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے، اور دینے والا بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو جھنی نہیں ہوں، میری تو مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیا تھانے میں آپ غلط کام نہ کرائیں تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی؟ پٹواری پیسے لیتا ہے، آپ کوئی نہ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، اس لیے پیسے لے رہا ہے وہ آپ سے، کسی کا حق کھا رہے ہو آپ نوکری کے لیے پیسہ دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھانے کے لیے آپ دے رہے ہو، آپ کوئی غلط کام کرا رہے ہو، کوئی ٹینڈر دے رہے ہو، کسی اور کا حق کھا رہے ہو، آپ میرے پہ آؤ یہاں آنے کے لیے دے رہے ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے پیسے میں برکت ہوگی یا آپ کو سکون ملے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔